अजीम डेंगू बुखार दुनिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तकरीबन 110 मुल्कों में ये पाया जाता है और 1960 की दहाई से इसमें मसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगरचे डेंगू बुखार दुनिया के तकरीबन 50 से 100 मिलियन आबादी इससे मुतासर होती है। अगरचे डेंगू बुखार की मौत की शरह बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1 से लेकर 4% तक है, मगर इसकी दहशत बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह यह है कि इस बुखार में जो खून के वो खलिए जो कि खून को जमाते हैं वो कम हो जाते हैं और इसके साथ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून आने लगता है, इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। और जब ये सिचुएशन ये सूरत हाल हो जाती है तो उसके बाद जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है। एहतियात और परहेज़। एहतियात यानी कि मच्छरों के काटने से एहतियात की जाए और मच्छरों से बचा जाए। बचाओ, एहतियात, बचाओ और परहेज़, ये 3 जुमले जो हैं वो काफ़ी हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आप डेंगू से कैसे बच सकते हैं। तो ये कैसे होगा आगे जाके हम वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जो है वो डेंगू बुखार है। डेंगू बुखार पाकिस्तान में 90 की दहाई में आया था। डेंगू बुखार जो 4 किस्म के मच्छरों से होता है, जिसको एडीज़ कहते हैं। एडीज़ की स्पीशीज़ है और इसके जो 2 मच्छर होते हैं, एक मच्छर जो है वो घर में रहता है, घरों में आमतौर पर पाया जाता है, इसको एडीज़ इजिप्टाई कहते हैं, और दूसरा जो है वो जंगलों में पाया जाता है, जिसको एडीज़ एल्बोपिक्टिस कहते हैं। इसके अलावा 2 और स्पीशीज़ हैं जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में नहीं पाई जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी को मुतासर करता है, ख़ास तौर पे जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जैसे कि मशरक़ी बईद है, वहाँ के मुल्कों को ज़्यादा इससे मुतासर किया है। इसके जो मेन वायरसेस हैं वो 4 किस्म के हैं। एक किस्म का वायरस अगर मुतासर करे तो उससे इम्यूनिटी सिर्फ उस वायरस से होती है, दूसरे वायरसेस से नहीं होती है। और अगर दोबारा दूसरा वायरस हमला करे तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए इसका सबसे अच्छा इलाज जो है वो परहेज़ है, अपने आप को ऐसे बचाना। अपने आप को बचाने का तरीका ये है कि पूरे कपड़े पहने जाएं, इसमें मॉस्किटो नेट्स जो हैं, मच्छरों के जो नेट हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोशन जो हैं वो जिस्म पर लगाए जाएँ तो मच्छर करीब नहीं आता है। इसका जो मच्छर है वो आमतौर पर सुबह और शाम 2 वक्त हमला करता है, 2 वक्त काटता है। इसकी कोई आवाज़ नहीं होती, ये बड़ी खामोशी से हमला करता है और इंसानों के दरमियान रहना पसंद करता है। बहुत थोड़े से पानी में भी ये सर्वाइव करता है। इसका जो अंडा है वो तकरीबन 1 सीसी पानी जो है उसके अंदर भी ये तकरीबन 1 से 1.5 साल ज़िंदा रह सकता है। आमतौर पे आर्टिफिशियल बर्तन जो होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा ब्रीड करता है। इसके अलावा टायरों में, गमलों में, इन किस्म की जगहों पे ये पाया जाता है। आपके एसी में और फ्रिज की ट्रे में भी ये पाया जा सकता है। इन तमाम जगहों से अगर हम पानी को तल्फ़ कर दें तो ये मच्छर फिर पनप नहीं सकता और जिसकी वजह से इस मर्ज़ के फैलने की रफ़्तार काफ़ी कम हो जाती है। तो नाज़रीन, इसके जो नाम है वो बेसिकली ये सवाहिली ज़ुबान जो अफ्रीकी ज़ुबान है वहाँ से आया है, कार्डिंगा पेपो, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत एहतियात से चलना। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसमें बहुत सफ़ेद दर्द होता है। इसकी अलामात में सर में दर्द, जिस्म में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टियों का आना और बाज़ औक़ात मोशन का लग जाना। इसके अलावा बच्चों में खांसी, नज़ला और ज़ुकाम जैसी अलामात भी इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा जिस्म में धब्बे भी आ जाते हैं। वैसे इससे पहले कि आप इसके टेस्ट करवाएं, इसको आप घर पे भी इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। वो ऐसे कि ब्लड प्रेशर अपरेटस को अगर आप थोड़ी देर तक, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इन्फ्लेट करके रखें, जो ब्लड प्रेशर अपरेटस होता है उसको अगर आप थोड़ा उसको फुला के रखें थोड़ी देर, 3 से 4 मिनट, और उसके बाद उसको डिफ्लेट करें, उसकी हवा निकाल दें, तो उसके बाद आपके बाजू पर छोटे छोटे से धब्बे बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये डेंगू बुखार हो सकता है। आमतौर पे इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि वो वक्त जब मच्छर काटता है और वो वक्त जब बुखार शुरू होता है, वो तकरीबन 10 से 14 दिन तक है और आमतौर पर ये 3 से 7 दिन तक भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ केसेस से मुख्तलिफ होता है। नाज़रीन, इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है। इसकी वैक्सीन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई। पाकिस्तान में तो इसकी वैक्सीन है भी नहीं। और ये आरएनए किस्म का वायरस है और आरएनए वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज इसकी प्रिवेंशन है, यानी इसकी एहतियात है। नाज़रीन, डेंगू बुखार के मुख्तलिफ फेजेज़ होते हैं। सबसे पहली फ़ेज़ को हम फेब्राइल कहते हैं। फेब्राइल का मतलब इसमें बुखार काफ़ी तेज़ होता है, 104 तक बुखार होता है। बुखार कम या ज़्यादा होता रहता है, कभी सुबह ज़्यादा होता है, कभी शाम को ज़्यादा होता है। उसके बाद इसकी अगली फ़ेज़ जो है वो क्रिटिकल स्टेज है, यानी कि पहले 3 से 4 दिन जो है बुखार काफ़ी तेज़ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाता है। 5, 6 और 7वें दिन जो है इसको हम क्रिटिकल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बुखार आमतौर पे कम हो जाता है या ख़त्म ही हो जाता है।
مگر ساتھ ہی جو خون کی نالیاں ہیں ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں، جس سے پانی جو ہے خون کا یعنی کہ خون کی نالیوں میں جب پانی ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور سیلز کے اندر رہ جاتے ہیں۔ اس کا جو وائرس ہے ڈینگی کا، وہ جو سفید خلیے ہوتے ہیں جسم کے ان کو متاثر کرتا ہے، سب سے پہلے دفاعی نظام پہ حملہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ہڈیوں کا جو گودا ہے اس میں حملہ کرتا ہے، اور اس کا سب سے خطرناک جو ایسپیکٹ ہے، جو سائڈ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پلیٹلیٹ جو ہوتے ہیں ہمارے، جو خون کو جمانے والے خلیے ہوتے ہیں، ان کو یہ کم کر دیتا ہے، سفید خلیوں کو بھی یہ کم کر دیتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس کا جو علاج ہے وہ سمپٹومیٹک ہے، یعنی علامات کا علاج ہے، یعنی اس کا بخار کو کم کرنا کے علاوہ جو جسم میں درد ہوتا ہے اس کو کم کرنا۔ اس کے لیے آپ نے کسی قسم کی کوئی دوا نہیں لینی، پیراسیٹامول آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بروفین یا پونسٹان یا ایسپرین وغیرہ بالکل استعمال مت کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے خون جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں خون کو جمانے والے جو خلیے ہوتے ہیں جن کو پلیٹلیٹ کہتے ہیں ان کا کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے، اس لیے اس قسم کی دوائیں نہیں دینی، اور اینٹی بایوٹک کا اس میں کوئی رول ہے بھی نہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، تاکہ آپ کا جو جسم میں پانی ضائع ہو رہا ہے، چونکہ یہ اس میں پانی خون کی نالیوں میں کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو مختلف ڈرپس وغیرہ لگانی پڑتی ہیں، یا اس کے علاوہ آپ پانی ویسے پی بھی سکتے ہیں، مختلف فلوئڈ استعمال کر سکتے ہیں، جوسز پی سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں جو بلڈ پریشر ہے وہ کم نہ ہو، کیونکہ جسم میں جب پانی کم ہوتا ہے تو بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا کرٹیکل فیز ہے۔ سم ٹائم اس میں اس کو خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ہم ڈینگی ہیمریجک فیور کہتے ہیں، DHF کہتے ہیں۔ ڈینگی ہیمریجک فیور جو ہے یہ 5%، 4 سے 5% لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ جو کرٹیکل سٹیج ہے جس میں پانی جسم میں سے خون کی نالیوں میں سے نکل کے کم ہو جاتا ہے، یہ 10 سے 15% لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مناسب طریقے سے اس کا علاج کریں اس کی علامات کا، تو پھر یہ نہیں ہوتا، اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اور آخری جو اس کی سٹیج ہے وہ ریکوری ہے۔ ریکوری میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وائٹ سیل کاؤنٹ بھی واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ڈینگی بخار مچھروں کے کاٹنے کے علاوہ اور بھی طریقوں سے پھیلتا ہے۔ مثلا یہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے پھیل سکتا ہے، جیسے خون لگانے کے دوران اگر آپ ایسا خون لگواتے ہیں جو انفیکٹڈ ہوتا ہے، جس میں ڈینگی آلریڈی ہوگا، اس سے بھی یہ پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ماں سے بچے کو، یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کی ماں کو ڈینگی ہے تو بچے میں ڈینگی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، 60 سال سے اوپر، یا ان بچوں کی عمر جو کہ 5 سال سے نیچے، ان کو زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، دمہ ہے، یا ہارٹ کا دل کا مسئلہ ہے، تو ایسے تمام لوگ جو ہے وہ اس مرض کا شکار آسانی سے ہو سکتے ہیں، اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ناظرین، عام طور پر جو ڈینگی کا علاج ہے وہ دیکھا ہوگا کہ لوگ زیادہ تر پپیتے کے پتے استعمال کرتے ہیں۔ پپیتے کے پتوں کا ابال کے اس کا جو رس ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ میرا آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ اس کے لیے کافی اسٹڈیز کی گئی ہیں، جو کہ RCT اسٹڈیز ہیں، جو بڑی مستند اسٹڈیز ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پپیتے کے پتے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ یہ وائرس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وائرس کا جو پروٹین ہوتی ہے، جو وائرس کا RNA ہوتا ہے، اس کو یہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، جس سے یہ وائرس جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ پولی فینولز ہوتے ہیں، جس میں کوئرسیٹین نام کے خاص طور پہ پولی فینول شامل ہے، جو کہ اینٹی وائرس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیپین ہے اور کارپین ہے، یہ 2 مختلف قسم کے جو پولی فینولز ہوتے ہیں یہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، اور یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو بڑھا دیتے ہیں اور وائرس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن پپیتے کا جو پھل ہے وہ اس میں مؤثر نہیں ہے، صرف پتے اس میں ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ میں آج کو آپ یہ بتاؤں گا کہ بخار کو کم کرنے کے لیے آپ پیراسیٹامول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ کو ضرور جانا چاہیے، یہ آپ یاد رکھیں، ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں تاکہ آپ کا علاماتی علاج کرے، کیونکہ آپ علاج اس کا نہیں کرائیں گے تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ امرود کے پتے بھی بڑے اس میں مفید ثابت ہوتے ہیں، اور امرود کے پتوں میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم کوئرسیٹین کہتے ہیں، پولی فینول، وہ بھی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، جس میں وٹامن C ہوتا ہے تو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور جو آکسیڈیٹو سٹریس ہوتا ہے جسم میں اور جو سوزش ہوتی ہے اس کو یہ کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مورنگا ہے، مورنگا کے پتے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں، ان کو ابال کے اور اس کا جوس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ وائرس کو مار دیتے ہیں، اس میں بھی کوئرسیٹین ہوتا ہے، سوجن کو جسم سے ختم کر دیتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ اس میں بے شمار وٹامنز ہوتے ہیں، جس میں وٹامن E ہے، وٹامن C ہے، زنک ہے، جس میں میگنیشیم بھی شامل ہے اور زنک بھی شامل ہے۔ تو مورنگا بہت زبردست ہے، اور بعض اوقات اگر آپ کے پاس پپیتا نہ ہو تو اس میں مورنگا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مورنگا بعض اوقات پپیتے سے بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تیسرا ہے گیلوئے، گیلوئے یا جس کو چائنیز پالک بھی کہا جاتا ہے، یہ بخار کو کم کرتا ہے۔ اس میں بھی کوئرسیٹین ہوتا ہے، اس میں کیمفیرول نام کا
ایک پولیفینول پایا جاتا ہے جو انزائم ہوتا ہے جس کو RNA پولیمریز کہتے ہیں، اس کو یہ روک دیتا ہے جس سے وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو وائرس کو ختم کر دیتی ہیں اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو بڑھا دیتی ہیں۔ ان کی بڑی مؤثر ہیں اور ان کے پیچھے باقاعدہ اسٹڈیز موجود ہیں، بے شمار اسٹڈیز ہیں۔ ان کے اندر RCT اسٹڈیز بھی ہیں، آبزرویشنل اسٹڈیز بھی ہیں اور میٹا انالیسس بھی ہیں۔ میٹا انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں ایسی اسٹڈیز ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ چیزیں بڑی مؤثر ہیں۔ بخار کو اتارنے کے لیے آپ بربرین کو استعمال کر سکتے ہیں، جس کو سمبلو بھی کہتے ہیں اور جس کو دارو ہلدی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کو آپ رات کو پانی میں رکھتے ہیں، اس کی 2 ڈنڈیوں کو ڈال کے صبح اس کو پی لیں تو بخار اتر جائے گا، یا آپ اس کا جو بارک ہوتا ہے، جو اس کی چھال ہوتی ہے، اس کو ابال کے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے سوزش بھی ختم ہو جائے گی جسم میں سے، خون کے نکلنے کا جو امکان ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور بخار بھی اتر جائے گا۔ تو یہ 4-5 چیزیں بڑی مؤثر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وائٹامن ڈی کی مناسب مقدار جو ہے، جو مختلف دالوں میں، نٹس میں، ڈرائی فروٹ میں، فش میں پایا جاتا ہے، اس کی مقدار لیں گے تو وائٹامن ڈی آپ کی امیونٹی کو بہت بڑھا دے گا۔ وائٹامن سی بڑا ضروری ہوتا ہے، اور وہ وائٹامن سی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، امیونٹی کو وہ بڑھا دیتا ہے، انفلیمیشن کو کم کر دیتا ہے، اور جو ری ایکٹیو آکسیڈیٹو اسپیشیز ہیں ان کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ تو وائٹامن سی کے لیے آپ مختلف قسم کے جو لیمن ہے، لائم ہے، اس کے علاوہ مختلف گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں جو مختلف قسم سبزی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اس کے علاوہ زنک آپ لے سکتے ہیں، جو جتنے میں نے آپ کو ابھی مختلف قسم کی 4 چیزیں بتائی ہیں، جس میں پپیتا ہے، گلوئے ہے، امرود کے پتے ہیں اور مورنگا ہے، یہ ان میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو آپ ان کو استعمال کریں۔ ایک اور بڑی زبردست چیز ہے وہ ہے کیوی۔ ناظرین، اگر آپ کیوی کو اور پپیتے کو آپس میں ملا لیں، یعنی کیوی کے جو پھل ہوتا ہے اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ بہت زبردست ہے۔ اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے، وائٹامن ای ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر فولک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ تو فولک ایسڈ جو ہے یہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو بڑھا دیتا ہے، اور آپ کا جو خطرہ ہوتا ہے خون نکلنے کا، خون بہنے کا، وہ اس کے امکان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو بڑھا دیتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صرف کیوی، پپیتے کے پتوں کے علاوہ اگر پپیتے کے پتوں کے ساتھ اگر آپ کیوی کو استعمال کریں تو یہ بہت زبردست کمبینیشن بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ آپ امرود اور مورنگا اور گلوئے کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گلوئے جو ہے اس کے بھی پتے ہوتے ہیں، ان کو آپ پکا کے ہلکا سا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کو آپ ہلکا سٹیم کر کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ امرود کے جو چھوٹے پتے ہوتے ہیں، ان کو بیبی پتے جو ہوتے ہیں، ان کو آپ ان کا رس نکال کے ان کو ابال کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ویسے پتے بھی ابال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو ضرور ڈسکرپشن میں لکھیے گا۔ آخر میں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو۔ ڈینگی بہت خطرناک مرض ہے، بڑا تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے، تو آپ اس کو شیئر کریں گے، اس کو لائک کریں گے تو یہ لوگوں تک جب بات پھیلے گی اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ سبسکرائب ضرور کیا کریں، جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح کی اور بے شمار ویڈیوز آپ دیکھ پائیں گے۔